Amen. Amen. Thank you, Jesus. सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और अपने आप खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और कहेंगे खुदावंद आज मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ। कहेंगे खुदावंद हमारे जहनों को, हमारे दिलों को, हमारी सोचों को और ख्यालात को खुदावंद अपने ताबिया कर। हम अपने बदनों को तेरे हजूर में पेश करते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम तेरे भूखे और प्यासे हैं। लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 42 उसकी पहली आयत में, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। कहते हैं खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। कहे खुदावंद हम तेरे प्यासे हैं, हमें तेरी जरूरत है, हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, तुझसे जुदा होके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खुदावंद आज हमारे साथ बोल, हमारे साथ कलाम कर। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं कि जब खुदा बोलता है तो चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं, और जब खुदा बोलता है तो मुर्दे कब्रों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जब खुदा बोलता है तो जिंदगियों में तब्दीली आ जाती है। जब खुदा बोलता है तो हमारी जिंदगियों की सिमत तब्दील हो जाती है। लिखा है खुदा के कलाम में, आदमी के दिल में बहुत सारे मंसूबे हैं कि सिर्फ खुदा का इरादा ही कायम रहेगा। कहेंगे खुदावंद हम तेरे इरादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के उत्ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। के उत्ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुलह सलामती दी। हाँ वो सुलह का शहजादा है, वो अमन का शहजादा है और उसकी बातें सुलह की बातें हैं। गल करेगा सलामती दी पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। मेरी दरख्वास्त है बहन मुसरत से कि वो दुआ में रहनुमाई करें खुदा के कलाम के लिए। तेरे नाम को मुबारक कहते, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावंद खुदा इस कीमती लम्हात के लिए खुदा जो तूने आज की शाम हमारी जिंदगी के अंदर बख्शी। हम तेरा शुक्र करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा। जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है, अरे मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। अरे मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। क्या खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पूरी जमात के लिए खुदावंद खुदा में खानदान की सूरत में हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं खुदा, तुझे सिजदा करते, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। आज का सारा खुदावंद खुदा आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए जड़ हुआ खुदावंद खुदा, अच्छा फल है यार और खुदा हम बहुत होते चले जाए और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करती, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद खुदा। सारी खुदावंद खुदा मैं अपने लिए भी दुआ करती, सारी खांसी सारी गले की खराबी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। तू सब कुछ करने पर कादिर है, तू कादिर मुझे कह खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, तुझे मुबारक कहते हैं खुदा। दुआ से लेकर मीटिंग के आखिर तक तो हमारी बड़ी फादर निगहबानी करना, सब कुछ मांग के तेरे प्यारे बेटे
آمین آمین آمین. تشریف رکھیں. مسیح یسوع کے عظیم نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، وقت کے لیے کہ اس نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم مل کر اس کے کلام کو سیکھ سکیں. اور شکر گزاری ہے کہ خدا نے ہمیں اچھی صحت دی ہے اور ہمیں ہماری تمام ضروریات کو وہ وقت پہ پورا کرتا ہے اور ہر روز وہ ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا مبارک خدا ہے. آئیں دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا 5واں باب. امثال کی کتاب اور اس کا 5واں باب. پہلے 4 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں اور اس پہ ہم نے میڈیٹیٹ کیا ہے پچھلے دنوں میں. اگر پچھلے 4 ابواب کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر ہم 5واں باب جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ساری باتوں کی سمجھ آ گئی پچھلے جو 4 ابواب تھے؟ اوکے. 5واں باب ہم کریں گے شروع. اور کوئی بھی بہن اٹھ کے 5واں پورا باب پڑھ دے. مثال اس کا 5 باب ثنا کاری کی کتاب. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں. کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، اور اس کا انجام ناگدو کی مانند تلک اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے. اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پتال تک پہنچاتے ہیں، تو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا. اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے. اس لیے آئے میرے بیٹے میری سنو، میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو. اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا. ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم بھول جائے تو اپنے انجام پر لوہا کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی دعوت رکھی. میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا، نہ میں نے اپنے استادوں کا کہنا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی. میں جماعت اور مجلس کے درمیان تقریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا. تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا. کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ پھر تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی. تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. پیاری ہرنی اور دل فریب غزل کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فرلفتہ رکھے. اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فرلفتہ کرے؟ تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا. وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا. خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنیں جان کو.
آمین آمین آمین. خداوند کا شکر. اوکے. امثال کی کتاب 5واں باب ہم نے پڑھا ہے اور اس کے اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ اوپر لکھا گیا ہے زناکاری کے خلاف انتباہ. زناکاری کے خلاف. پہلے ہم بات کریں گے کہ زناکاری کیا ہے. جب ہم 10 حکموں پر غور کرتے ہیں جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے، تو وہ صرف موسیٰ ہی کے لیے نہیں تھے بلکہ وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے تھے، اور آج وہ حکم جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. 10 حکم، جن میں پہلا حکم ہے خدا کو ماننا، دوسرا حکم ہے بتوں کی پوجا نہ کرنا، تیسرا حکم ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، چوتھا حکم سبت کے دن کو پاک ماننا، پانچواں حکم ماں باپ کی عزت کرنا، اور چھٹا حکم کون سا ہے؟ اور ساتواں زنا نہ کرنا. ٹھیک ہے. ساتواں حکم یہاں پہ زناکاری کے خلاف انتباہ ہے کہ خدا نے منع کیا تھا کہ زنا نہ کرنا. زناکاری ہے جسم کے کام. فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کی شادی خدا کی مرضی کے مطابق کسی عورت سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ خدا جو ہے وہ اپنی مرضی سے جوڑتا ہے ہمیں. کبھی کبھی ہم اپنی مرضی سے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خدا ان کاموں سے خوش نہیں ہوتا. لیکن اگر یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ اگر کسی کی شادی جو ہے کسی شخص کسی عورت کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اگر وہ عورت یا مرد کسی اور غیر شخص کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے، کوئی رابطہ رکھتا ہے، تو یہ زناکاری ہے، جسم کے کام، اس کو زنا کہا گیا ہے. اور یہاں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں وارننگ دے رہا ہے. انتباہ کا مطلب ہوتا ہے وارننگ یا ایک بیان یا واقعہ جو ممکن یا آنے والے خطرے، مسئلہ یا دیگر خوشگوار صورتحال کی نشاندہی کرے. کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے اسکول میں وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا تو ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ اگر تو اچھے طریقے سے نہیں پڑھے گا تو تیرا نام کاٹ دیا جائے گا، یا اس کو یہ کہتی ہے کہ تو کل اسکول نہ آنا کیونکہ تو اچھا پڑھتا نہیں ہے. اس کو وارننگ دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو اچھا نہیں ہے، تو پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، اور اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر تو نہیں اچھا پڑھے گا تو ہم تجھے اسکول سے فارغ کر دیں گے. تو یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے، انتباہ کر رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ زناکاری کے خلاف جو ہے وہ خدا ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے کہ اس کو زناکاری سے بچنا ہے. اور پہلی آیت میں لکھا گیا ہے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر. یہ حکمت ہم بار بار سیکھ رہے ہیں کہ حکمت دانائی پر توجہ کر، اور توجہ کا مطلب ہوتا ہے دھیان دینا، غور سے بات کو سننا، سمجھنا. تو میرے فہم پر کان لگا. کان لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی بی کیئرفلی کسی چیز کو اپنی زندگی میں لینا. کہتے ہیں نا کہ اس کو بڑے دھیان سے سننا. ٹھیک ہے، کان لگانا. کان لگانے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کو دھیان سے سننا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو سیکھے. تمیز کے بارے میں بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تمیز کو محفوظ رکھے، تمیز بولنے چالنے کا طریقہ، ڈسپلن، اس کو محفوظ رکھنا ہے اپنی زندگی میں. اور لکھا ہے کہ تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے. یہ بیگانہ عورت کا یہی آیات ہم نے امثال کی کتاب کے دوسرے باب میں بھی پڑھی تھی کہ وہاں پہ بھی خدا منع کرتا ہے کہ ان چیزوں بیگانہ عورتوں سے تعلق نہیں رکھنا. اور لکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جھوٹی تعریف کر دینا. کہتے نا میں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی، اور باتوں میں کسی کو اپنی باتوں میں الجھا لینا، پھنسا لینا، اچھی اچھی باتیں کر کے، لیکن اندر کچھ اور ہونا اور منہ پہ کچھ اور ہونا.
ٹھیک ہے, اس کو یہ کہا گیا ہے کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے, پر اس کا انجام نہ گدوانے کی مانند تلخ و دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. یہاں پہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ صرف عورتوں ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ مردوں کا بھی ذکر ہے, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ایکول ہے, اور خدا کا کلام جو ہے وہ جیسا مردوں کے لیے ویسا عورتوں کے لیے بھی ہے. تو منع یہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باتوں سے آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, الجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہو. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان عورتوں سے یا ان لوگوں سے, ان مردوں سے آپ نے دور رہنا ہے جو اپنی باتوں میں آپ کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناگدوانے کی مانند تلخ اور دھو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. یہ ایک پودا ہوتا ہے ناگدوانا, اور اس کی جو یہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے, اور کلام میں اس کا ذکر آیا ہے. میرا خیال ایوب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو ایک پلانٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. تو جب انسان اوپر سے بہت اچھی باتیں کرتا اور اندر اس کے کڑواہٹ ہو, اندر اس کا صاف نہ ہو, تو اس کو اس پودے سے تشبیہ دی گئی ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اس سے کلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ اس پودے کی مانند ہے جو تلخ ہے, اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. دو دھاری تلوار کا یہ مطلب ہے کلام مقدس میں بھی دو دھاری تلوار کا ذکر آیا ہے. جب ہم عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا گیا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام, حوالہ آپ نوٹ کر لیں, عبرانیوں کا خط 4 باب اور اس کی 12ویں آیت, لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے, باند باند گودے گودے میں سے گزرتا ہے, دلوں کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. تو یہ ایسی تلوار ہوتی ہے جس کے دونوں طرف جو ہے وہ نکیلے سرے ہوں کہ دونوں طرف سے یہ کام کر سکے. اور کلام مقدس میں عبرانیوں کے خط میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام, کیونکہ خدا کا کلام جو ہے جو بندہ سنا رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ہے اور جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اس لیے اس کو دو دھاری تلوار کہا گیا ہے کہ سنان والے نو بھی اونی لگتی ہے تے سنن والے نو بھی اونی, اتنا ہی اثر جو ہے وہ کلام کا سنانے والے پہ اور اتنا ہی سننے والے پہ ہے. یہ نہیں کہ اس نے سنا دیا اپنا فرض ادا کر دیا, نہیں, بلکہ اگر جو سنانے والا ہے وہ اچھے طریقے سے خدا کی عبادت اور پرستش کرتا ہوگا, خدا کے کلام کو مانتا ہوگا, تو وہی اچھی تربیت جو ہے وہ دوسروں کو کر سکے گا. یہ کلام جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ان عورتوں کا جو انجام ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے. اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں, اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں. پاتال کا ذکر بھی ہم نے مثال کی کتاب 2 باب میں یہی سیم جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی. پاتال کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ مردوں کی روحیں ہوتی ہیں, قبرستان جس کو کہتے ہیں, موت جس کو کہتے ہیں. پاتال تک پہنچتے ہیں ان کے قدم. سو اس سے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا, اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہے, پر وہ بے خبر ہے. بے خبر کا مطلب ہوتا ہے کہ بے مقصد, اس کی زندگی بے مقصد ہے. اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے. بے مقصد راہیں ہیں اس کی, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. ہیلو جی, میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی. 7ویں آیت میں لکھے, اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو.
برگشتہ کا مطلب ہوتا ہے دور چلے جانا، بھول جانا. بے پرواہی کرنا، لاپرواہی کرنا، برگشتہ ہو جانا، منہ پھیر لینا. خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو. اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا. ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کی اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے. آبرو کا مطلب ہوتا ہے عزت. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اپنی عزت جو ہے وہ غیروں کے حوالہ نہ کر. کلام میں لکھا ہے کہ عزت جو ہے، کامیابی جو ہے، سرفرازی جو ہے وہ نہ مشرق سے نہ جنوب سے بلکہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے سرفرازی، کامیابی. اور جب خدا ہمیں سرفرازی دیتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اپنی عزت کی، کیونکہ اپنی عزت جو ہے وہ غیروں کے ہاتھوں میں نہیں دینی. اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ نہ کر. بہت دفعہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگی کے بہت سارے سال جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں گزار دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کو خدا پسند ہی نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے جو ہماری عمر کا نقصان کرتے ہیں اور ہماری عزت کو برباد کرنا چاہتے ہیں. وہ غیر لوگ ہیں. غیر لوگوں کا ذکر وہ کیا گیا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، جو یہ نہیں مانتے کہ خدا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، جو شریر لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے. بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے. بہت دفعہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں وہ اپنی کمائی جو ہے وہ ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جو بے مقصد کام ہیں اور جن میں خدا خوش نہیں ہے. اور بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں جو دوسروں کی کمائی کو کھاتی رہتی ہیں لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا. اور خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی کمائی جو ہے وہ کسی غیر کے گھر میں نہ جانے دے، بلکہ جو تو کماتا ہے اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر. کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی میں برکت اس وقت ڈالتا ہے جب ہم اس کمائی کو اچھی جگہ پہ لگاتے ہیں. تو اگر ہم کمائی کر رہے ہیں اور اس کو شراب پینے میں یا اس طرح کی باتوں میں جو خدا کو پسند نہیں ہے، زناکاری میں اور ان چیزوں میں ہم اس روپے پیسے کو استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو خدا ان باتوں سے منع کرتا ہے کہ اپنی کمائی جو ہے وہ کسی غیر کے گھر نہ جانے دے. کیونکہ یہ خدا کی برکت ہوتی ہے. جب خدا ہماری کمائی جب خدا ہمیں روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہے، تو اس روپے پیسے کا بھی ایک دن حساب لیا جائے گا کہ ہم ان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی برکت ہے. اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو اپنے انجام پر نفع کرے. لکھا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آخر نو پچھتانا پی جاوے. آخر کو یہ ہو کہ جب تو بالکل برباد ہو جائے، تیرا جسم گھل جائے. گھل جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بدن آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت لکھا گیا ہے کہ تو اپنے انجام پر نوحہ کرے، اپنی آخرت پر. انجام کا مطلب ہوتا ہے آخرت، اور نوحہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، کرہانا، چلانا. تو خدا کا کلام یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب تیرا گوشت اور تیرا جسم جو ہے، جب تیرا جسم اس کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور بالکل برباد ہو جائے، تو یہ نہ ہو کہ تو اپنے انجام پر نوحہ کرے، تو روئے، ماتم کرے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ تھا، میری تو بڑی عزت تھی. جب سب کچھ برباد ہو جائے گا تو خدا کہتے کہ یہ نہ ہو کہ تو اپنے انجام پر بیٹھ کے تو نوحہ کرنا شروع کر دے، ماتم کرنا شروع کر دے. بلکہ یہاں پہ یہ وارننگ دی گئی ہے کہ آخرت میں یہ نہ ہو کہ تو نوحہ کرے، بلکہ تجھے ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے.
اور لکھا ہے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی. اس وقت جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ بہت پچھتاتا ہے کہ ہاں فلاں بندے نے بھی مجھے نصیحت کی تھی، فلاں بندے نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، میں نے اس کی بھی نہیں مانی، میرے ماں باپ مجھے منع کرتے تھے میں نہیں مانی، رشتہ دار منع کرتے تھے لیکن میں کسی کی بھی نہیں اس وقت مانتا تھا. تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی. تربیت سے عداوت رکھنا، جب کوئی بات آپ کو اچھی بات کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو تو کوئی آپ کو تربیت کر رہا ہو تو آپ کو اس کی باتیں اچھی نہ لگیں بلکہ آپ اس سے نفرت کریں کہ یہ شخص کیوں مجھے منع کر رہا ہے. ہاں وقتی طور پہ آپ کو وہ بات بری لگے گی لیکن اکثر پیرنٹس جب کسی بات سے منع کرتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ بچے کو بڑا برا لگتا ہے کہ کیوں مجھے منع کیا گیا، کیوں مجھے ڈانٹا گیا، میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ ان باتوں میں سے جب آپ پہ وہ وقت آتا ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو ہم تربیت سے عداوت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن یہی باتیں بعد میں ہمیں یاد آتی ہیں کہ اس وقت میں نے کیوں عداوت رکھی تربیت سے اور میرے دل نے ملامت کو کیے جانا. میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی. اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میرے استاد بھی مجھے منع کرتے تھے، میری تربیت کرنے والے مجھے ان چیزوں سے منع کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص جو آپ سے بڑا ہے، آپ کے گھر میں ہے، کوئی بزرگ ہے، اگر آپ کو کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو یہ اس کا ایکسپیرینس ہے، اس نے تجربہ کیا ہوا ہے اس بات کا، تو وہ اپنا تجربہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ بیٹا یہ کام اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. میں جماعت اور مجلس کے درمیان سب برائیاں میں مبتلا ہوا. یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص جب پچھتاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں تو ساری برائیوں میں مبتلا ہو گیا اور میں نے اس تربیت سے نفرت کی، میں نے جو ہے اس کو عداوت رکھی ہے ان ساری باتوں سے جو مجھے میری بھلائی کے لیے تھیں. تو 15ویں آیت میں لکھا کہ تو پانی اپنے ہی حوض سے بہتا، پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا. تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا. کیا سوال کیا گیا ہے، کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ سوال کیا گیا ہے. حوض کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ پانی ہو، پانی کو سیو کرنے والی چیز جس کو ہم حوض کہتے ہیں، جس میں بہت زیادہ پانی ہو، ٹینکر ہو. تو خدا کا کلام یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تیرا حوض جو ہے اور تیرا سوتا جو ہے، تیرا چشمہ جو ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے. یعنی تیری برکات جو ہے، جو تیری عزت ہے، تیری شہرت ہے، یہ تیرے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے. اور لکھا گیا ہے کہ کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی. جو برکتیں خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے لیے ہیں، یہ بلیسنگز ہمارے لیے، اور ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، نہ کہ غیر لوگ جو شریر لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا. بلکہ جو نعمتیں، جو برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی ان کو انجوائے کریں. بلکہ یہ ہے کہ نہ کہ غیر لوگ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں یا جو مسیح کو نہیں مانتے، جو اس طرح کے لوگ جو کلام سے نفرت کرتے ہیں، جو کلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، تو ان کو اپنی برکات میں شامل نہیں کرنا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. تیرا سوتا مبارک ہو. سوتا کا مطلب یہاں پہ انگلش بائبل میں جب میں نے اس کو دیکھا تو سوتا کا مطلب بتایا گیا ہے چشمہ جو ہوتا ہے، جنہوں اسی اردو کہنے ہیں گے فوارہ کہنے ہیں، ٹھیک ہے، شاور، فوارہ، جس کے اندر سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہو. اکثر پارک میں آپ لوگ گئے ہو تو وہاں پہ بڑی خوبصورت جگہ بنائی گئی ہوتی ہے اور اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. وہ تو آرٹیفیشل بنایا گیا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے. لیکن جو آسمانی، جو قدرتی چشمے ہیں، یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ تیرا سوتا جو ہے مبارک ہو. خدا کا کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہے.
یہاں پہ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جاتی ہیں، اور لکھا گیا ہے کہ نوجوانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے اور وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے دوسرے مردوں کے ساتھ، دوسری عورتوں کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنانا، بلکہ جو خدا نے تیرے لیے بنائی ہے اور جو برکتیں خدا نے تجھے دی ہیں وہ تیرے لیے ہیں، تو نے ان میں خوش رہنا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ شاد رہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی خدا نے دے دی ہے اور دوسرے بعد میں فون پہ ادھر ادھر رابطے کرنے، اور دوسروں کے ساتھ ہمارے گاؤں میں اس طرح کا بہت زیادہ جو کام ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ عورتیں 4 4 5 5 بچے چھوڑ کے بھی دوسروں کے پیچھے بھاگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ ہلاکت ہے۔ خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ ایک عہد ہے، اور عہد جو بھی ہوتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جلدی سے توڑ دیتے ہیں اور فوراً سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی باتوں میں تمہیں پھنسا لیتے ہیں، جو ان کے منہ سے جو ہے وہ شہد ٹپکتا ہے، وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو اپنی طرف لگا لیتے ہیں، تو خدا کا کلام منع کرتا ہے کہ ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے، دعوت رکھنی ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہیں جانا جو آپ کی کمائی کو برباد کریں گے، غیروں کے پیچھے نہیں جانا، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اسی میں آپ نے خوش رہنا ہے اور اسی کو انجوائے کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ تیری بیوی جو ہے تو اس کے ساتھ شاد رہ، خوش رہ۔ لکھا ہے کہ کیوں بیگانہ جو ہے وہ لوگ کیوں تجھے خوش کریں، بیگانہ لوگ کیوں تجھے خوش کریں، بلکہ جو خوشیاں خدا نے ہمیں دی ہیں انہی میں ہم نے خوش رہنا ہے۔ جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ اچھی چیزیں دیتا ہے، کیونکہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام جو ہے وہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، اور خدا جو ہے وہ اچھا خدا ہے، وہ اچھی برکتیں ہمیں دیتا ہے، ہم نے ان میں خوش رہنا ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے اسی کو ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ اور لکھا ہے کہ بیگانہ عورتوں کی جو بیگانہ عورتیں جو ہیں وہ تجھے خوش نہ کریں، اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو۔ ہم آغوش کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا، بغل گیر ہونا۔ تو لکھا خدا کا کلام منع کرتا ہے کہ کیوں تجھے دوسری عورتیں جو ہیں وہ سیٹسفائی کریں، کیوں تجھے مطمئن کریں دوسری عورتیں، کیونکہ خدا نے تجھے جو عورت دی ہے تو اسی کے ساتھ خوش ہے۔ 21ویں آیت میں کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ خدا ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھپ کر بہت کچھ کر لیں گے، لیکن خدا کی نظر ہر وقت ہم پہ ہوتی ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 39 میں، وہ کہتا ہے کہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، میرے خیال کو دور سے پہچان لیتا ہے، میرے رستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، تجھ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں، جہاں بھی چلا جاؤں تو میرے ساتھ ساتھ ہے، تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، امثال کی کتاب 15ویں باب کی 3 آیت، کوئی بھی بہن جلدی سے پڑھ دے، امثال کی کتاب 15واں باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہے، نیکوں اور بدوں کی نگران ہے۔ صحت بخش بال حیات کا درخت ہے، پر اس کی گنج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ آمین آمین۔ لکھا گیا ہے کہ خداوند کی آنکھیں جو ہیں نیکوں اور بدوں کی نگران ہے، وہ نگرانی کرتی ہیں ہماری۔ ٹھیک ہے کہ خدا اپنا می جو ہے وہ نیکوں پہ بھی برساتا ہے، بدوں پہ بھی، یہ اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن محبت اس کی صادقوں کے ساتھ ہے، محبت اس کی نیکوں کے ساتھ ہے۔ دیکھتا وہ سب کو ہے، لیکن جو لوگ غیر لوگ ہیں اور جو اچھے کام نہیں کر رہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کو نہیں دیکھ رہا؟ ہرگز نہیں، خدا ان کو دیکھ رہا ہے، خدا ان کو بدلہ بھی دے گا، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اچھے کام کریں گے تو اجر اچھا ہوگا، برے کام کریں گے
تو برا اجر ہوگا. اجر ضرور ہوگا لیکن اچھے کاموں کا اچھا اجر اور برے کاموں کا برا اجر ہوگا. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی راہوں کو خدا کے تابع کرنا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے اور وہی اس کے راستوں کو ہموار کرتا ہے. ہموار کا مطلب سیدھا کرتا ہے. وہ ہمارے راستوں کو سیدھا کر دیتا ہے. ٹیڑھی میڑھی راہیں جو ہیں جن پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، خدا ان راہوں سے ہمیں سیدھی راہوں میں لے کے جاتا ہے. وہ ہمارے راستوں کو سیدھا کرتا ہے. وہ ہماری سمت کو تبدیل کر دیتا ہے. وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. اس کی آنکھیں نگران ہیں ہماری. وہ کہتا ہے میں صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے لوگ ہیں، جو صادق لوگ ہیں، دیکھتا وہ سب کو ہے. سب پہ اس کی نظر ہے. چاہے کوئی شریر ہے، چاہے کوئی جھوٹا ہے، چاہے کوئی پیر ہے، فقیر ہے، ہر شخص کو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن کلام میں صادقوں کے لیے بہت سارے وعدے لکھا گیا ہے کہ وہ صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقوں پر اس کے کیمرے فٹ ہو گئے ہیں. وہ ہر وقت ان کو دیکھتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، دکھوں میں، مصیبتوں میں. زبور 91 میں بتاتا ہے کہ کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، عزت بخشوں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے. تو یہ سارے وعدے جو ہیں صادقوں کے ساتھ ہیں. جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی رفاقت میں آ جاتے ہیں، تو اپنا آپ اس کے تابع کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے ٹیڑھے میڑھے راستوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے. شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا. شریروں کے لیے، شریر لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اپنے ہی کام جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ انہی میں وہ پھنس جائیں گے. جو وہ برے کام کر رہے ہیں وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں وہ جکڑے جائیں گے. اجر ان کو ملے گا. اچھے لوگوں کے لیے اچھا اجر ہے، بروں کے لیے برا ہے. لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں انہی میں سے ان کو اجر مل جائے گا کہ انہی میں وہ پھنس جائیں گے اپنے گناہوں کی رسیوں میں. وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا. بڑی خطرناک بات لکھی گئی ہے کہ جب ہم تربیت کو حاصل نہیں کرتے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم گناہ میں مر جائیں گے، اپنے گناہ کی رسیوں میں ہم جکڑے جائیں گے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم نے جو تربیت کی گئی ہے، کیونکہ جو تربیت پر کان لگاتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور ہم کتنے بھی ہم بوڑھے بھی ہو جائیں پھر بھی یہی تربیت جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اور یہ گھر سے ہمیں ملتی ہے، ٹیچر سے ہمیں ملتی ہے، اسکول سے ملتی ہے، چرچز سے ہمیں ملتی ہے. جو تربیت پر ہم کان اگر لگائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اگر تربیت نہ پائیں گے تو اس کے سبب سے مر جائیں گے. اس کے نام کو جلال دیا جائے کیونکہ وہ قدوس خدا ہے. اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے. دنیا کے معبود تو محض ہوتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، جو سنتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا وہ میں تجھ پہ ظاہر کروں گا. تو آئیں خدا کی حضوری میں شکر گزاری کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. وہ پاک خدا ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاکیزگی میں زندگی گزاریں. تو دعا کریں گی کہ خداوند تو ہماری مدد کر، اور آج کا ہمارا جھکنا، آج کا ہمارا خداوند سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہمارا زور بن، ہماری قوت بن، کیونکہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں. اس سے جدا ہو کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی محبت لازوال محبت ہے. دنیا کے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، فکریں، یہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے. وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا، ہمارا خیال رکھتا، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. شکر گزاری کریں گے ایسے خدا کی جو ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں تھام لیتا ہے، اور جس کے وعدے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دوں گا.
اس کے رحم کے لیے، اس کے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کریں اور شکر کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو، تو نے اچھی صحت دی ہے، زندگی دی ہے، سلامتی دی ہے خداوند. اور خداوند یہ وقت بخشا ہے کہ ہم مل کر ایک خاندان کی صورت میں تیری حضوری میں جھک کر تیرے نام کو مبارک کہیں. وہ شکر گزاری کے لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے نام کو سراہا جائے، اس کے نام کی وڈیائی کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. وہ دعاؤں کو سنتا اور جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. اس خدا کی تعریف کریں، اس کے نام کو جلال دیں. خداوند بزرگ آسمانی خدا، مسیح یسوع کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خداوند، جو تو نے ہم سب کی زندگیوں میں دیا تھا کہ ہم ایک خاندان کی صورت میں تیری حضوری میں جھک کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تیرے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کی اس مقدس محفل کے لیے. اور خداوند جتنی خداوند بیٹیاں بہنیں خداوند تیری حضوری میں پہنچ چکی ہیں، ان کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں. جو ابھی نہیں آئی خداوند، آنے کا ارادہ رکھتی ہیں، دشمن ابلیس کے سارے منصوبوں کو فیل کرتے خداوند. اور خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرے منصوبے ہماری زندگی میں قائم رہیں. اور خداوند پاک خدا، اس وقت میں خداوند ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنا. اور خداوند دشمن ابلیس کے سارے منصوبوں کو ہم آگ لگاتے ہیں خداوند، اور چاہتے ہیں کہ تیرے منصوبے ہماری زندگی میں قائم رہیں. اور اس وقت کو ہمارے لیے باعث برکت بنا خداوند، تاکہ خداوند جب ہم پرستش کرتی ہیں مل کر، جب ہم تیرے کلام کو سیکھتی ہیں، تو فضل بخش خداوند یہ کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے. ایک ایک زندگی کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں خداوند. ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں. تیرا شکر کرتی ہوں تو نے پھر سے ہمیں یہ وقت بخشا ہے خداوند، تاکہ ہم مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو ہمارا عظیم خدا ہے اور تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور تو ہمیں جواب دیتا ہے. اور تیرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں جب ہمارے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، تیری تسلی ہماری جان کو شاد کرتی ہے. اور ہاں، ہماری مصیبت میں یہی ہماری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے ہمیں زندہ کیا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، کلام کی سچائی بخش باتوں کے لیے، جو سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں اور جو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے، کلام پر توجہ کرنے کا فضل دے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں 6 دنوں کو دیکھ سکیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری بیٹیوں کے لیے خداوند، جو خداوند پاک خدا وقت پر تیری حضوری میں آ کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی ہے. خداوند فضل بخش خداوند کہ جو کلام خداوند اور جو کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں بویا جا رہا ہے خداوند، یہ خداوند اگے بڑے پھلے اور 100 گنا پھل لائے. اور تیری بیٹیاں خداوند پوری دنیا میں خداوند انجیل کی منادی کریں اور بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے کا اچھا وسیلہ بنے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں اس نیٹ ورک کے سسٹم کے لیے خداوند، جس کے وسیلہ سے تو نے ہمیں جوڑا ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام خداوند اپرچونٹیز کے لیے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں تیرے رحم فضل اور کرم کے لیے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں تیری لازوال محبت کے لیے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں چنا ہے خداوند پاک خدا، اور تو نے خداوند ہمیں اپنے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. اور تو نے فرمایا اب سے تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم ہو. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے مقدس کیا ہے، پاک کیا ہے خداوند. اور تو نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے روح القدس کے لیے. اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں قیمت سے خریدا ہے، اور تو نے کہا کہ تم اپنے نہیں ہو، قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. خداوند ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارا وجود اس دنیا میں ہے، ہم ہمیشہ تیرے نام سے جانے پہچانے جائیں، ہماری شخصیت سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بول چال سے، رویے سے، مزاج سے،
صرف اور صرف تو نظر آئے خداوند، ہماری زندگیوں میں ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خداوند۔ ہم اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور تجھ سے تمام برکتیں حاصل کریں جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، عبادت کے شروع سے آخر تک ہمارا زور بن، ہماری قوت بن خداوند، اور اس وقت میں خداوند تیرا روح القدس ہمیں گائیڈ کرے خداوند۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے خداوند صرف اور صرف تیرا بیٹا یسوع مسیح عزت اور جلال پائے۔ ہم اپنی بہتری، اپنی شہرت نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام جلال پائے خداوند، کیونکہ تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ جتنی جانیں پہنچ گئی ان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، اور جو ابھی آ رہے ہیں خداوند ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ مسیح یسوع کے نام میں دعا مانگتے، سن لے اور بخش دے، آمین آمین۔ کوئی بھی زبور خداوند کے حضوری میں گائیں گے جو بھی آپ گانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم کلام کا آغاز کریں گے۔